अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस मंज़र में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोराई। नाजरीन, प्रोग्राम पस मंज़र में हम बात करते हैं तारीख़ी मामलात पे। किसी भी इशू की बात करें उठाएंगे, उस पे तारीख़ी मामलात में उस पर रोशनी डालेंगे हमारे तज्ज़ियाकार और हमारे दानश्वर सैयद मुबिल्ला शाह साहब। नाजरीन, आज जो हमने इशू उठाया है वो ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बिलाशुबा दुनिया के पाए के शायर हैं, मगर हमने सिर्फ एक पहलू पे बात की है, वो ये है कि वो रूहानी शायर हैं, सूफ़ी शायर हैं, मगर उनकी शायरी में वो नुकात जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हैं, लोगों की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हैं, वो आज तक किसी ने अगर किए भी हैं तो वो इतने ज़्यादा उजागर नहीं किए जितने उजागर होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो क्या, उसके लिए क्या कहते हैं, लोगों की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ वो क्या कहते हैं, क्या उन्होंने सोच दी है। हम बात करेंगे हस्ब मामूल हमारे दानश्वर और हमारे तज्ज़ियाकार सैयद मुबिल्ला शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई दुनिया के पाए के शायर हैं, उसमें कोई शक नहीं। दुनिया में जितने भी शायर गुज़र चुके हैं और जो भी जिन भी मामलात पे डिस्कस किया जाता है या सबको मैयर किया जाता है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई उनके पाए के शायर हैं, दुनिया के पाए के शायर हैं। मगर उनका इमेज सिर्फ एक ये सामने आया है कि वो सूफ़ी शायर हैं और वो रूहानी शायर हैं, मगर आज तक उस लेवल पे, जिस लेवल पे उन्होंने लोगों की ज़िंदगी के मामलात के मुतल्लिक़ बात की है, किसी ने उजागर नहीं किया है। और आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि आज हम बात करेंगे, ओवरऑल व्यू देंगे, रिव्यू देंगे, उसके बाद इसकी मुख्तलिफ जो डेफिनेशन से डायमेंशन से उस पे बात करेंगे। तो आज जो पहले आप इंट्रोडक्शन बताना चाहते हैं, ओवर टू यू। जी, बिस्मिल्लाह। बहुत सही कहा आपने। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध में तो हर एक जानता है उनको, पाकिस्तान में भी लोग जानते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी जो सिंधी ज़बान बोलने वाले हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में जो रहते हों, तो शाह साहब की शायरी के थोड़ा या ज़्यादा हिस्सा हर एक को याद है। और ये एक ऐसी शख्सियत है जो सबके लिए, किसी का कोई भी मज़हब हो, उसके सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कोई भी हो, वो हर एक के महबूब है और हर एक के लिए मोअज़्ज़ज़ है। आई वुड से, मैं ये कहूँ कि ही इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड द मोस्ट लव्ड पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ सिंध। तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, कोई भी हो, इनके मुकाबले के लिए किसी को न प्यार और मोहब्बत है मिली है, न इज़्ज़त मिली है। ये 300 साल से ये उनका मौजज़ा ये चल रहा है और उसकी वजूहात हैं और उसके रीज़न्स हैं क्यों इतने वो महबूब हो गए हैं और क्यों इतनी इज़्ज़त है लोगों के दिलों में, चाहे कोई भी मज़हब या किसी भी ताल्लुक़ उनके सोशल या समाजी या इकोनॉमिक लेवल से हो। अब अगर हम तारीख़ी लिहाज से देखें, सिंध की तारीख़ के लिहाज से, तो सिंध को एक फ़ख्र ये भी है, अब मैं पस मंज़र की बात कर रहा हूँ, कि ये इलाका दुनिया की एक बहुत बड़ी तहज़ीब का यहाँ उसने जन्म लिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उस तहज़ीब ने यहीं जन्म लिया और जो फैलते फैलते फिर सवात से लेके हिंदुस्तान के गुजरात रियासत तक फैल गई। लेकिन इस सारी तहज़ीब का जो मरकज़ था वो सिंध का मोहनजोदड़ो था, जो सबसे बड़ा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और जहाँ अजीब बात है, आप मिस्र की सिविलाइजेशन देखें या मेसोपोटामिया इराक़ की देखें या चीन की देखें या फिर ये देखें, यहाँ पे किसी
بادشاہ کے لیے شہر نہیں بنا یا کسی دیوتا کے لیے نہیں بنا. یہ عجیب ایک لحاظ سے آج کل کے زمانے میں اگر ہم کہیں تو آپ کو موہنجو دڑو سوسائٹی جو ہے اس میں ہائیسٹ لیول آف ٹاؤن پلاننگ, ہائیجین, اربن پلاننگ, ڈرینیج سسٹم اس اعلیٰ پیمانے کا ملے گا جو پاکستان کے کئی شہروں میں آج تک بھی موجود نہیں ہے. اور یہ ہر شہری کے لیے تو لگتا یہی تھا کہ اس معاشرے میں ایک لحاظ سے برابری یا ایکویلٹی تھی, یا آج کل کے زمانے میں اگر مساوات تھی کہ مساوات اور جمہوریت تھی, ڈیموکریٹک سسٹم تھا. کوئی دیوتا کا نام و نشان وہاں نہیں ملتا, کسی بادشاہ کا نام و نشان نہیں ملتا. ہر گھر میں اندر باتھ روم ہے, انڈور ٹوائلٹ ہے, انڈور باتھ روم ہے ہر گھر میں, انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم ہے. میں وہاں کمشنر تھا جب ڈائریکٹر جنرل یونیسکو آئے, جب اس کو ورلڈ ہیریٹیج بنایا گیا تھا موہنجو دڑو میں, تو جتنے وہ 20-25 آدمی تھے دنیا کے مختلف شہروں سے یونیسکو کے لوگ, ہر ایک کو تعجب تھا. وہ ڈرینیج انڈر گراؤنڈ جو تھے, یہ 5000 سال پہلے کی بات ہے, وہ چھوٹے ڈرینیج جو ہے گھروں سے پھر بڑے ہو گئے, پھر بڑے ہو گئے, اور سب سے بڑا جو انڈر گراؤنڈ ڈرینیج اس وقت بنا ہوا ہے وہ 84 انچز ڈائیمیٹر ہے. ٹھیک ہے, 7 فٹ کا ڈائیمیٹر انڈر گراؤنڈ چل رہا ہے, جس میں یہ سارے لوگ آرام سے, ہم اندر چل رہے تھے انڈر اس ڈرینیج میں. اب تو خشک ہو گیا نا, جو الٹیمیٹلی وہ سارے شہر کا ڈرین لے کے انڈس ریور میں پھینکتا تھا. تو ایک ورلڈ کلاس سویلائزیشن آج سے 5000 سال پہلے یہاں اس کا وجود ہوا, اور یہاں اس نے پروان چڑھا, اور یہاں پہ اس کی معراج ہوئی. اور میری نظر میں دوسری بار جو ورلڈ کلاس ریکگنیشن سندھ کو ملی وہ اس وقت ملی جب اس نے 17ویں اور 18ویں صدی میں ایک ایسا جینس پیدا کیا جو ملٹی ڈائمینشنل جینس تھا, جس کا مطلب ہے کہ وہ نالج, علم اور ڈسپلن اور زندگی کے مختلف شعبوں میں انہوں نے بڑا اوریجنل کنٹریبیوشن دیا جو اس وقت ہندوستان کے کسی اور فلسفی یا تھنکر یا سوچنے والا یا کوئی شاعر اس وقت واقعی کہیں موجود نہیں تھا. جس رینج سے کئی ایشوز پہ اور جس گہرائی میں, جس اوریجنلٹی میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے, آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ آپ اگر ملے گا کہیں تو یہ سوچ, یہ فلسفہ, یہ تھنکنگ آپ کو یورپ میں ملے گی. وہ 18ویں صدی کے جو یورپین فلسفر تھے, اب جان لاک ہے, روسو ہے, والٹیئر ہے, ان کی سوچ, اور ہمارے اس پالیمیتھ جو جینس پیدا کیا سندھ نے, اور جس کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے, پوئٹ بھی ہے لیکن فلسفی بھی ہے, تھنکر بھی ہے, اور اس کے کئی ڈائمینشن آگے چل کے ہم بیان کریں گے. تو دوسرا ورلڈ لیول کی ریکگنیشن سندھ کو ملی جب انہوں نے ورلڈ کلاس فلسفی, پوئٹ, تھنکر, ایک کریٹو پرسن وہ جینس پیدا کیا. اب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن مختلف شعبوں میں ہے. میں عرض کروں گا آگے چل کے کہ کم از کم 7 ایسے شعبے ہیں, ڈسپلنز اور نالج اور زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں, جہاں شاہ عبداللطیف کی پوئٹری میں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. لیکن ہم سب کو بھلا بیٹھے ہیں, صرف ایک بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ صوفی شاعر ہے اور ان کے بس وہ سندھی مسلمانوں کے لیے ان کے یہ روحانی معنی. باقی جو 7 پہلو ہیں ان کے علم کے, ان کے نالج کے, ان کے اسکالرشپ کے, ان کے فلسفے کے, وہ ہم نے سب بھلا دیے ہیں. ایک لحاظ سے ان کی شاعری کا جادو جو ہے اور ان کی موسیقی کا جادو وہ اتنا چڑھ گیا ہے ہر ایک کے سر پہ کہ وہ اس جادو سے نکل نہیں پاتے. کہ یہ بھی سوچ لیں کہ بھائی اور بھی ہیں ان
یہ جو صاحب ہیں، یہ جو فلسفی و شاعر، ان کے اور بھی کنٹریبیوشنز ہیں، اور آج ہماری یہی کوشش ہے کہ ناظرین کو روشناس کرائیں ان کے باقی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان سے۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، ہم بات کر رہے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا فلسفے پہ بات کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے اس کو اوورال ایک ریویو دیا۔ آپ نے کہا کہ ان کے ڈائمنشنز کتنے ہیں، جہاں جو کنٹریبیوشنز ہیں کن کن فیلڈز میں کیا ہیں، جو آپ نے کہا 7 ہیں یا 5 کہا، 7 تو ان 7 پہ تو بات کریں گے، مگر ان کے ان کا اگر 7 کا ریویو کریں، یا جس طرح آپ اس کو، چونکہ یہ آپ کا بنیادی طور پہ پروگرام ہی آپ کا کنسیپٹ ہے، سوچ بھی آپ کی ہے، تو آپ بتائیں پھر آگے آپ اس کو کیسے لے جائیں گے؟ اب آپ دیکھیں جی، میں یہ عرض کروں گا کہ شاعری جو ہے وہ ایک میڈیم ہے، اصلی مقصد تو وہ فلسفہ ہے جو ذہن ہے، جو تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ اس تھنکنگ کو، اس سوچ کو، اس فلسفے کے اظہار کے لیے مختلف سے میڈیم ہیں۔ کوئی شاعری میں کرتا ہے، کوئی نثر میں کرتا ہے، کوئی ڈرامہ میں کرتا ہے، کوئی میوزک کے ذریعے، وہ اظہار ہے اس فلسفے کا۔ تو شاہ صاحب کی جو شاعری ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، کیا مقاصد ہے؟ میری نظر میں، اب آپ دیکھیں، آتے ہیں اس پر، اب آپ دیکھیں کہ جی ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، ٹھیک ہے صاحب؟ ایک تو یہ ہے کہ ہاں ان کے اب گھر کے میں ہی ان کی تعلیم اور تربیت ان کے والد صاحب نے وہاں کی، پھر وہ جوگیوں کے ساتھ کئی سال ساری سندھ اور اس کے جو قریب ریجنز ہیں، بلوچستان ہو گیا، گجرات ہو گیا، راجستھان ہو گیا، پنجاب ہو گیا، یہاں وہ گھومے اور لوگوں سے ملے، دیکھا ان کی حالات وغیرہ۔ غربت تھی، افلاس تھا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی تھا، کوئی انصاف کا نام و نشان نہیں تھا، کسی قانون یا عدالت یا کسی انصاف کے نظام کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، ہی نہیں۔ دا فورس جو پاورفل تھا، جو کچھ چاہے وہ کر لیتا تھا۔ اب یہ عالم تھا، اور یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں پھر وہ نادر شاہ حملے آور ہوا، احمد شاہ ابدالی حملے آور ہوا، تو ان کے لشکر اور ان کے فوجوں نے اور یہاں پہ ظلم و زیادتی کی، اور لوٹ اور پلنڈر یہاں سے لے کے جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا وہ لوٹ کے یہاں سے لے کے گئے۔ تو ایک بڑا ہی افسوسناک ماحول تھا جو شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ تو یہ ایک سینسیٹیو آدمی، ایک پوئٹ، ایک فلسفی، جس نے یہ ساری باتیں دیکھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے لا تعلق ہو؟ وہ لا تعلق نہیں رہے، انہوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا، دیکھا، اور نہ صرف لوگوں کا دکھ درد محسوس کیا، ان کے غربت اور افلاس اور ان کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج بھی انہوں نے تجویز کیا۔ یہ صرف ایکڈیمک آدمی نہیں، لیکن ایک پریکٹیکل، ایک ایجنڈا، ایک روڈ میپ دیا کہ بھائی اگر آپ اس طرح چلو گے تو یہ جو مسائل روزمرہ کے آپ دیکھ رہے ہو، ان کا حل آپ کا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے وہ روڈ میپ دیا اور اس کا حل دیا۔ تو اب آتے ہیں اس روڈ میپ جو ہے کہ لوگوں کے مسائل اور جو تکلیفیں، جو ظلم اور زیادتی اور غربت اور افلاس، اس کا حل انہوں نے کیا کیا؟ شاعری تو انہوں نے اپنے طور پر اس کا ذریعہ بنایا۔ میری نظر میں جب میں دیکھتا ہوں اور مختلف چیزوں کو جوڑتا ہوں تو ایک نقطہ سب سے پرامیننٹ نظر آتا ہے، ظاہر ابھر آتا ہے۔ کیا؟ شاہ صاحب نے لوگوں کی مشکلات اور ان کی غربت، افلاس اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی، اس کا ازالہ کرنے کے لیے جو پرنسپل یا مین مقصد، جو مین آبجیکٹو دیا یا جو بتایا کہ یہ راستہ ہے، وہ ہے امپاورمنٹ آف پیپل۔ لوگوں کو یہ کہا، اپنی شاعر بھی آتے ہیں، کون کون سے اشعار ہیں، کس طرح وہ اپنے آپ کو امپاور کریں۔
सेल्फ एम्पावरमेंट इज़ द मेन मैसेज उनके फ़लसफ़े का। शायरी इजहार है, एक मीडियम है उस फ़लसफ़े को बयान करने का। और आएंगे कौन से अशार हैं जिसमें वो कहता है कि अपने आप को एम्पावर करो और कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। अगर आपने खुद अपने आप को मजबूत नहीं किया, ताकतवर नहीं बनाया, आपके लिए nobody else will help you. You have to help yourself. So self empowerment is the principal objective. उनके फ़लसफ़े का यही है कि ये जो लोगों के दुख दर्द उन्होंने महसूस किए, ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, उसका हल उन्होंने ये किया कि हाँ। फिर दूसरा स्टेप है, जब मुख्तलिफ एक आदमी, दूसरा आदमी, कई सौ आदमी, कई हज़ार आदमी या लाखों लोग उस पर अमल करेंगे, वो सेल्फ एम्पावर हो जाएंगे, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा एन इनलाइटेंड सोसाइटी। इतने लोग जब एम्पावर हो जाएंगे तो एक रोशन ख्याल, एक मजबूत मुआशरा आएगा जिसमें ये नामुमकिन होगा कि किसी पे जुल्म ज़्यादती हो। ये जो एम्पावरमेंट होगी उसमें गुर्बत और अफलास को भी ख़त्म करेगी, उसमें जुल्म और ज़्यादती जो है वो भी ख़त्म करेगी। और हम आगे चल के शाह साईं के उन अशार के उन बैतों का जिक्र करेंगे जिसमें वो एक इनलाइटेड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एंड इनलाइटनमेंट ऑफ सोसाइटी, ये मकासद आप देख लें 17वीं और 18वीं सदी हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको किसी शायर, किसी थिंकर, किसी फलसफे में ये आइडियाज़ आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ कि यही आदमी अगर यूरोप में होता तो जिस तरह शेक्सपियर का नाम है ना, शाह लतीफ़ का नाम उसी लेवल के होता। यहाँ हुआ ये कि इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास जीनियस, लेकिन वो पैदा हुआ उस इलाके में, हमने अपने आप को ऊपर उठाने के बजाय उनको नीचे किया कि भाई आप नीचे आ जाओ, हम में वो अहलियत नहीं है, हम में वो एम्पावरमेंट नहीं है, हमने वो काबिलियत नहीं है, हम में वो नॉलेज नहीं है। तो बंगालियों के शायर थे टैगोर, उन्होंने टैगोर को पूरी दुनिया में रोशनास कराया, उसको नोबेल इनाम भी मिला। अब ये है कि साहब, तो हमने अपने आप को ऊपर उठाने के बजाय वही जो एम्पावरमेंट, हमने अपने आप को एम्पावर किया ही नहीं, हम तो इनलाइटन मुआशरा बने ही नहीं ताकि उसको परख सकें वो कह क्या रहा है। फिर हमने उसको नीचे लाया अपनी लेवल पे, भाई हम तो ऊपर नहीं आ गए, आप नीचे आ जाओ हमारी लेवल, आप हो जाला और रुअन बस आप सिंधी मुसलमान जो हैं उनके लिए शायरी करो और सूफ़ी हो। ज़माने की बातों से, इनलाइटनमेंट से, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, गुर्बत, अफलास, जुल्म, ज़्यादती, इसको तब्दील करने की हम कोई बात ही नहीं करते। तो सिंध का मुआशरा इसी वजह से जो 300 साल पहले शाह लतीफ़ ने जो गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, जुल्म, ज़्यादती जिसका ज़िक्र किया है, आज भी अगर आप देखें तो सिंध के मुआशरे में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई जो आपने शाह साईं की शायरी में देखते हैं। तो हम फ़लसफ़े का ज़िक्र आया तो ये प्रिंसिपल जो उसका मकसद है वो आप ये इसमें आ जाते हैं। अब आते हैं कि साहब ये जो फ़लसफ़ा है, अगर इस पे हम अमल करते, हम नहीं किया अमल, तो वो अभी बताता हूँ, वो तो हमारे अपनी, और जिन्होंने अमल किया वो ये एक ही बात है दोनों की। यानी मैंने जैसे पहले कहा कि आप देखेंगे ये रेंज जो है मल्टी डायमेंशनल रेंज, मुख्तलिफ उलूम, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स पे ये रेंज आपको और कहीं नहीं मिलेगी सिवाय इसके कि आप यूरोपियन फ़िलासफ़र्स को जाएं। एक इंसान, एक कोई लिंक नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग। मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि एक बंदा है जिसने कोई यूनिवर्सिटी पढ़ी, ने PhD की डिग्री ली और वो क्या बातें कर रहा है। आप कहीं आप अभी उस पर भी आएंगे कि कौन से इन्फ्लुएंसेस थे
جس نے یہ جینس ورلڈ کلاس پیدا کیا یہاں پہ وہ بھی آتے ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ رینج جو میں آگے بیان کروں گا، جو 7 ڈائمینشنز ہیں، وہ ایک انسان میں، ایک شاعر میں، ایک تھنکر میں، ایک فلسفی میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. سارے ہندوستان کو آپ پرکھ لیں، یہ آپ کو وہاں ملیں گے. اچھا، ان پہ عمل کرنے سے وہی اب وہ امپاورمنٹ جو ہے اس کے جب آئیں گے تو کہ کس چیز سے امپاورمنٹ ہوتی ہے. اس وقت ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یورپ کے معاشرے، میں نے کہا نا، ان کی یہ جو تھنکنگ ہے آپ کو سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں نہیں ملے گی. اس وقت یورپ میں وہی اسی وقت کنٹمپوریز 18ویں صدی کے لوگ، اور جو مانٹسکیو یا والٹیئر یا روسو یا جان لاک، یہ جو تھے وہاں پہ ان کے اس فلسفے پہ عمل کیا گیا. یورپ بھی ڈارک ایجز میں تھا 17ویں صدی میں. یورپ ہم سے بھی غریب تھا، ہم سے بھی پیچھے تھا، لوگوں کے تصور میں نہیں ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں جب 18ویں صدی تھی، ٹھیک ہے صاحب، شاہ سائیں کا انتقال ہوا 1752 میں، ٹھیک ہے صاحب، چلو 1752 جب لے لیں، اس وقت یہ جو بر صغیر تھا ساری دنیا کی 1/4 دولت یہاں پہ موجود تھی، اور سارے یورپ میں، ویسٹ یورپ اور ایسٹ یورپ، کل دولت وہاں پہ 12% تھی. اور یورپ آپ کو بہت پیچھے تھا، زیادہ غریب تھا. ٹھیک، انہوں نے اس فلسفے پہ عمل کر کے غربت سے اپنے آپ کو پراسپرس اینڈ پاورفل بنا دیا. ہمارے پاس وہی فلسفہ تھا، ہم اس پہ سو گئے اور ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ناظرین، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں شاہ لطیف کی شاعری کا فلسفہ. ٹھیک، شاہ صاحب آپ نے پہلے 2 حصوں میں کافی ایکسپلین کیا. آپ نے کہا کہ 7 ڈائمینشنز ہیں ان کی شاعری کے، جو زندگی کے معاملات میں گائیڈ کرتے ہیں یا پھر ان پہ بات کرتے ہیں. عام آدمی روزمرہ زندگی کے معاملات پہ وہ کون سے 7 ڈائمینشنز ہیں جس پہ آپ بات کریں گے آئندہ کے پروگرام میں؟ جی، آج چونکہ پہلی قسط ہے اور ایک اوور ویو ہم بات کر رہے ہیں، اوور آل ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ 7 ڈائمینشنز کون سے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا؟ صاحب آپ یہ دیکھیں، میں نے جو پڑھا ہے، ہر ایک پڑھتا ہے کم و بیش، روز نہیں تو ایک دوسرے یا تیسرے دن پڑھتے ہی رہتے ہیں نا. شاہ سے میں نے جو پڑھا ہے، جو میں نے دیکھا جو مجھے اس کی رینج، اس کی جینس جو ہے ان کے شاہ صاحب کی، ان کو جب دیکھتا ہوں، ان کے اشعار کو ان کو پڑھتا ہوں، تو جو 7 ڈائمینشنز، 7 خصوصیات، 7 ڈسپلینز آف نالج جو نظر آتے ہیں مجھے. ایک تو میری نظر میں ہی از اے گریٹ اسکالر. اسکالر کس کو کہتے ہیں؟ اسکالر ہوتا ہے وہ جس میں بہت بڑی نالج ہو اور مختلف شعبوں میں زندگی کے. اگر ہم 300 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کے جو حالات تھے، نہ صرف سندھ اور ہندوستان کے بلکہ دنیا کی حالات سے بھی وہ روشناس تھے. اور آگے چل کے ہم وہ اشعار بیان کریں گے جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ان کو دنیا کی واقفیت تھی. اور یہ جو لوگ جاہل لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی وہ ان پڑھ تھا، وہ خود اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اس کو. تو ایک تو وہ اسکالرشپ تھی، گریٹ اسکالر تھے. پھر وہ سوشل سائنٹسٹ تھے. اب سوشل سائنٹسٹ جو ہے، اب دیکھیے تو اس کو کس کو کہتے ہیں؟ سوشل سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ جو سوسائٹی کی یا معاشرے کے سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل کنڈیشنز کو اسٹڈی کرے اور ان کو اینالائز کرے کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور پھر اس پہ سجیشنز. ٹھیک ہے سر. شاہ سائی کی اگین آگے چل کے ہم وہ اشعار بیان کریں گے جس میں انہوں نے
معاشرے کی سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل کنڈیشنز کا تفصیلاً ذکر کیا ہے اپنی شاعری میں، ہم اس کو بھی بھول گئے ہیں. ٹھیک. تیسری بات ہے کہ وہ ایک ہسٹورین تھے، وہ انہوں نے ہمیں وہ تاریخ دی جو ہمیں کبھی علم ہی نہیں تھا اس بات کا. جس انداز سے انہوں نے جو ساری سندھ اور اس کے پڑوس کے علاقے، راجستھان، گجرات یا پنجاب کے علاقے میں گھومے گھامے اور جو دیکھا، اگر شاہ سائیں اپنی اس پاورفل بیوٹیفل پوئٹری میں ان کو قلم بند نہ کرتے اور ان کو لافانی نہ بناتے تو کس کو معلوم ہوتا بھائی کہ سسوی نے کون سے پہاڑ جھیلے تھے، یا ماروی نے کون سی مصیبتیں اور اپنے وطن کو ہر وقت یاد کرتی تھیں، یا مومل کی خوبصورتی یا کاک محل کی انٹریگس کس کو معلوم ہوتا، یا پھر سونی کے جو اس کا پیشن ہے، یا نوری یا سورٹ یا لیلا. یہ جو 7 کوئنز ہیں یا جو ہیروئنز ہیں ان کی، ان کو امارٹلائز اس ہسٹورین نے کیا نا. اور نہ صرف ان خواتین کو، ان کے اس وقت کے جو حالات تھے، سوشل کنڈیشنز کیا تھیں، اکنامک کنڈیشنز کیا تھیں، کیونکہ شاہ صاحب تو 17ویں 18ویں صدی میں آئے نا. یہ جو تھے ان کے، یہ تو 13ویں 14ویں 15ویں صدی کی داستانیں ہیں. تو یہ 400-500 سال کی جو سندھ کی یا اس کے قرب و جوار میں جو سوشل، اکنامک، پولیٹیکل کنڈیشنز تھی، وہ ان کی شاعری میں بیان ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہسٹورین ہوا. پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو جو آج کل کی زبان میں ہم کہیں کہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن تھے، اب دیکھیں خواتین کی عزت، ان کو ان کی شاعری کے جو مین کیریکٹرز ہیں وہ خواتین ہیں نا. ساتھ اس میں مرد جو ہیں وہ تو سیکنڈری حیثیت ہے ان کی. تو خواتین کو عزت دینا. پھر آپ دیکھیں شاہ صاحب کی جو پوئٹری ہے، جو شاعری ہے، اس میں جو سندھی ہندو ہیں ان کی شاعری کو وہ درجہ دیتے ہیں جو ہم اپنی عبادت میں جیسے قرآن کو شامل کرتے ہیں. سندھی ہندو جو اپنی پوجا کرتے ہیں، جو ان کی عبادت ہوتی ہے پلہ، جس میں شاہ صاحب کی شاعری اشعار جو ہیں وہ ان کی عبادت کا حصہ ہے. ریلیجس اسکرپچرز جیسے ہوتے ہیں نا، ہم اب قرآن کی ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی پوجا میں اور چیزوں کے علاوہ شاہ صاحب کی شاعری کو شامل کرتے ہیں اپنی پوجا میں. کتنے علماء سندھ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے وہ اشعار جو عبادت، جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے دعا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں سندھ میں ہے نا صحیح. اب یہ بس میں بھی اور باہر بھی ہر ایک ہے، کوئی بھی میں بس دو اشعار ایک ہی لائن بیان کرتا ہوں جو نہ صرف ہندو پر مسلمان ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، جس کا بھی فیتھ ہے ان دی المائٹی، ان دا ون، جو بھی ہو، جس کا بھی ہو. مثلاً داتا تو مچھڑیج جیاں تجھے آسرے. Oh my Lord, don't forsake me, don't leave me. I am living in the hope that you will look after me. اب مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر ایک کے پاس چلے گا نا. اب یہ سندھی ہندو کی پوجا کا حصہ ہے. یا دوسرا، جیڈو تجھو نام آنت باج بھی اوڈیائی منگا. Oh Lord, as big as you are, I also beseech your blessings of the same big magnitude. Again, مسلمان بھی یہی مانگے گا دعا، ہندو بھی مانگتا ہے، عیسائی بھی مانگے گا، جو بھی خدا میں یقین، جو بھی جس کا جیسا خدا ہو یہی مانگے گا نا. تو یہ شاعری، یہ ہیومنزم ہے نا. مذہب اور ذات پات اور رنگ و نسل ان سے اوپر ہر ایک ان کو عزت دیتا ہے نا.
تو یہ ہیومن رائٹ چیمپئن ہو گئے نا آج کل کی زبان میں، ہو گئے ٹھیک ہے نا سر؟ 100%۔ پھر شاہ شاہین اگر آج کی زبان میں دیکھیں، لیکن ہم اور یہ اشعار بیان کریں گے کہ وہ ایک لبرل ڈیموکریٹ تھے، ٹھیک، جمہوریت پسند بھی تھے، اور وہ جمہوریت جو عوام کی خدمت کرے، وہ ہے نا ان کا اب تو ایک واقعہ آگے ہم تفصیل بھی جائیں گے۔ 100% ایک پہلو پہ بات کریں گے۔ باہر بولی ہنج جی اندر کارو کام، حکمرانوں کے متعلق کہتا ہے باقی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، لبھانے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اندر ان کو صرف اپنی ذات ہے اور وہ عوام دوستی نہیں ہے۔ اور جو آج کل پاکستان میں ہے، 300 سال پہلے بھی اور آج بھی آپ دیکھ لیں، باہر بولی ہنج جی اندر کارو کام، اور آگے چلتے ہیں ایڈو ٹھلو تھا بھجی چھونا بھورا کجے۔ واہ صحیح۔ واہ، اب آپ کو اس سے زیادہ نہیں تو اس کا اردو ترجمہ بھی بتائیں ٹھیک ہے کہ نا ہاں کہ بھائی اس قسم کے بیکار قسم کے یہ جو حکمران ہیں، جو عوام دشمن ہیں، ان سے نجات حاصل کرنا ہی سب سے بہتر کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب؟ چھٹا تو صاحب یہ ہو گیا صاحب۔ اب جو یہ دیکھیں اسکالرس آگے، سوشل سائنٹسٹ ہو گیا 2، ہسٹورین ہو گیا 3، ہو گیا، ہیومن رائٹس ہو گیا 4، لبرل ڈیموکریٹ ہو گیا 5۔ اب آتے ہیں شاہ سائی کے چلے یہ تو انلائٹنڈ ریفارمر۔ دیکھیں کیونکہ ٹائم اس آج کے پروگرام کا کم ہے، تو ہم چونکہ بات کریں گے سب چیزوں پہ۔ ایک میرا سوال ہے کہ ان حالات میں نہ کوئی یونیورسٹی میں پڑھا شاہ لطیف بھٹائی، نہ کوئی اتنا بڑا تعلیم ادارے میں اتنا حاصل کی، اتنا بڑا شاعر فلسفی پیدا کیسے ہوا سندھ میں؟ اچھا، اب ہمارے پاس 2-3 جو ٹائم ہے نا، اس میں ہم جلدی ذکر کر کے 2-3 منٹ میں ختم کرتے ہیں نا اس کو۔ آپ کی سوال کا جواب بہت ہی اہم سوال، کیسے ہوا بھائی؟ میری نظر میں یہ 3 یہ جو 7 خصوصیات جو ڈائمنشن بتائیں نا، اتنا بڑا 3 چیزیں۔ ایک اب مختصر عرض کروں گا، باقی آگے چل کے تفصیل آئے گی۔ ایک تو میری نظر میں ان کو جو گھر میں جو تعلیم اور تربیت ملی، عام طور پر اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن ان کی فاؤنڈیشنل ویلیو، جو ویلیوز تھے، اخلاق قدریں، وہیں پہ ان کی بنیاد پڑی۔ ایک نمبر 2، وہ جب جوگیوں کے ساتھ تھے، وہ مسلمان بھی تھے، کوئی ہندو بھی تھے، اس میں ہر جگہ گئے، غربت غریب لوگوں کے ساتھ گزارا، تو ان میں ایک ہیومنزم پیدا ہوا۔ ذات پات کا، مذہب کا، اسٹیٹس کا، اکنامک، یہ وہ کوئی نہیں تھا، وہ ہیومنزم وہاں کی پیداوار ہوئی۔ اور پھر تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ تھا کہ وہ درباری شاعر نہیں تھے۔ عموماً آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی یہ کئی شاعروں میں یا فلانا راجا یا فلانا مہاراجا یا فلانے امپرر اس کی دربار کے شاعر تھے۔ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ جی حضوری کرنا اور اس کو انٹرٹین کرنا، بادشاہ کو سائیکوفنسی، جی حضوری۔ اور کوئی تو شاعر ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا ان کو، امپرر صاحب جو بادشاہ تھے، کہ وہ ذل الہی ہیں، کہ شیڈو آف گاڈ آن ارتھ۔ تو یہ آدمی کوئی درباری شاعر نہیں تھا، اس لیے آپ کو یہ شعر جب ایسا نہیں ملے گا نا، ایڈو بھلو ٹھا باہر بولی ہنج جی اندر کارو کا، اگینسٹ دی ایبسولیوٹ رولرز۔ یہ شاعر، یہ اسی شاعر کا یہ خاص کیریکٹرسٹک ہے۔ میں یہ عرض اس لیے کیا کہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی ایبسولیوٹ اور ہیومنزم، ذات پات کا فرق نہیں، جمہوریت اور یہ اسکالرشپ اور نالج، یہ ان چیزوں کی 3 خصوصیات تھیں، انفلوئنسز سے، جنہوں نے ایک ورلڈ جینس پیدا کیا۔ افسوس یہ ہے کہ اگر ہم ان کی ہدایات پہ چلتے تو سندھ کے لوگوں کا وہ حشر نہیں ہوتا جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج یہ ایک سیریز ہے پروگرام کی، شاہ لطیف کی شاعری کا فلسفہ۔ آج اس کا پہلا پروگرام ہے اور پہلی قسط ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ جتنی بھی قسطیں کریں گے ان کے 7 ڈائمنشنز پہ
اور ان کی شخصیات پہ پروگرام کریں گے، اور ہمیں امید ہے آپ اس سے محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کو نالج بھی ملے گا۔ خدا حافظ۔